बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल का इदारा अबकरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस चैनल पर अबकरी रसाले के मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़कर सुनाए जाएंगे, जिसका मकसद अबकरी रसाला ऐसे अफराद तक पहुँचाना है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते या खुदा न ख्वास्ता नाबीना हैं, या ऐसे अफराद जिनकी अबकरी रसाले तक रसाई नहीं या अपनी मसरूफ़ियात की वजह से रसाला नहीं पढ़ पाते। अबकरी रसाला सितंबर 2025 का शुमारा आ चुका है। पहली वीडियो में हम हाल दिल, रूहानी महफ़िल और मुराकबा के मज़ामीन पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अपने पहले मज़मून हाल दिल की तरफ, जिसका उन्वान है पुराना ख़ानदानी रोग और दुखियारी माँ। ये मज़मून ख़ुद शेखुल वज़ाइफ़ तहरीर करते हैं। लिखते हैं, एक बहुत पुराना रसाला लाहौर मोची दरवाज़ा से निकलता था, जिसका नाम अल हकीम था। इसकी गालिबन 1923 की इशात में मैंने एक चीज़ पढ़ी, जिसमें एक सवाल था कि मेरा भाई बैतुल खला में वक्त ज़्यादा गुजारता है, नहाने में और हाजत में वक्त ज़्यादा गुजारता है। तो इसके जवाब में एक हिंदू हकीम जिनका नाम वज़ीर चंद नंदा, जो भसूली का रहने वाला था, उसके तजर्बात बहुत लाजवाब थे। उसने लिखा कि उसकी उम्र लंबी नहीं होगी। एक बुज़ुर्ग से मैंने सुना, जो गुस्ल और हाजत के लिए ज़्यादा वक्त गुजारता है वो जन्नती उम्र पाता है। जन्नती की उम्र 33 साल होगी। जन्नती उम्र उन्होंने एहतराम के दर्जे में कहा है, असल में वो कहना चाहते थे कि उसकी उम्र लंबी नहीं होती। जवान उम्र में अमवात की अहम वजह। मैं एक अल्लाह वाले के पास बैठा था तो किसी ने कहा कि हमारे ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें लंबी नहीं, और उनकी उम्रों में एक पल में ऐसा निज़ाम बनता है कि वो ख़त्म हो जाती हैं। लोग मर जाते हैं तो वो बाबा जी फ़ौरन फरमाने लगे कि क्या आपके ख़ानदान के लोग गुस्ल और हाजत के लिए ज़्यादा वक्त लगाते हैं? वो एक दूसरे को देखने लगे। एक बड़ी उम्र की खातून बैठी थीं। फ़ौरन उसने जवाब दिया, आप सच कह रहे हैं, ऐसा ही है। जिन्नात की अजब और ख़तरनाक चाल। मैंने एक किताब में पढ़ा कि बैतुल खला के जो जिन्नात हैं वो इंसान को मानूस करते हैं। वो किसी तरह बैतुल खला में रहे और फिर बैतुल खला के जिन्नात उसको वहाँ इतना मानूस करते हैं, वो बैतुल खला में रहना अपने लिए सुकून का ज़रिया समझता है। यूँ वो जिन्नात उसकी उम्र चाटना शुरू कर देते हैं और उसकी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। बैतुल खला में ही ओढ़ना बिछोना और मौत। मेरे पास एक साहब आते थे जो 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक बैतुल खला में रहते थे। अगर बमुश्किल खाते थे तो खाना वहीं दिया जाता था। वो वहाँ से नहीं निकलते थे। वो पहले थोड़ा थोड़ा बैतुल खला में जाते थे, फिर ज़्यादा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ता गया, हत्ता कि बैतुल खला ही उनका ठिकाना होता था। इसी में उनका पल पल और सांस सांस गुज़रता था, हत्ता कि वो इसी हालत में फ़ौत हो गए और लंबी उम्र न पा सके। पुराना ख़ानदानी रोग और दुखियारी माँ। मुझे वो वाक़या आज तक याद है। वो जवान मेरे सामने बिल्कुल गुमसुम एक फरसुदा कहानी बैठा था। उसकी वालदा कह रही थी कि हमारे यहाँ उम्रें लंबी नहीं होती। ऐन जवानी में हमारे जवान मर्द फ़ौत हो जाते हैं और इनके फ़ौत होने से हमारी नस्लें वीरान उजड़ जाती हैं। हमारी जवानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और अब इसकी भी उम्र वही हो गई है कि अब इसकी मौत करीब है। क्या इसका कोई हल हो सकता है? तो मैंने पूछा कि आपके ख़ानदान में क्या ऐसा मसला है? कहने लगे, हमने सुना है कि हमारे बड़ों में एक रोग था कि वो हाजत और गुस्ल के लिए ज़्यादा वक्त लगाते थे। आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा। बड़े कहते थे इनके साथ जिन्नात लग गए थे। जिन्नात इन्हें बैतुल खला में सुकून देते थे। यूँ बढ़ते बढ़ते इनकी उम्रें खा गए। अब मौजूदा हमारे मर्द बैतुल खला और गुस्ल खाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, लेकिन उम्रें वही हैं, यानी इनकी उम्रें अब भी कम हैं। किसी तरह ऐसा मुमकिन है कि इनकी उम्रों में बरकत हो जाए। क़ारीन, आप सोचें, आप बैतुल खला
غسل خانے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، خود سوچیں، اپنی نسلوں کو دیکھیں، ان کو بار بار دیکھیں اور بہت دیکھیں۔ اگر تو ایسا ہو رہا تو بہت نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ پیاسے لشکر کے لیے غیبی چشمہ، مجاہد رسول کی کرامت۔ افریقہ کی ایک مہم کے دوران حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی نایاب تھا۔ جب اسلامی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا اور تمام لوگ تشنگی سے مضطرب ہو کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا اور تمام جانوروں نے بھی پیٹ بھر کر پانی پیا اور لشکر کے تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی مشکوں کو بھی بھر لیا اور اس چشمے کو بہتا ہوا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کا کٹا ہاتھ جوڑ دیا۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا تھا، شامت الاعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا، مومنوں کے امیر، مسلمانوں کے شاہ سوار اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے۔ ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹے کا نشان تک نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبقری شمارہ ستمبر 2025 کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر اس ماہ کی روحانی محفل شائع ہوئی ہے۔ روحانی محفل کا ہر مہینے کا ورد مختلف اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، سالہ سال سے بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں، جھگڑے، بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ اس ماہ کی روحانی محفل 12 اور 19 ستمبر بعد نماز جمعہ سے مغرب کے درمیان ایک بوتل میں پانی سامنے رکھتے ہوئے صرف 45 مرتبہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ پڑھیں۔ یہ ذکر بھکاری بن کر خلوص دل، درد دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے، اور تصور کریں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون، چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ عمل ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت، عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اب دم شدہ پانی کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کریں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ گھریلو جھگڑے، پریشانیاں اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ اس عمل کے بعد 20،
120 یا 1220 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں، اور اس تمام عمل کا ثواب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے نواسیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہدیہ کر دیں۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن ممکن ہوئیں، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خط لکھے۔ آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیے۔ روحانی محفل کے بعد اب ہم مراقبے کی بات کریں گے۔ مراقبہ بھی ہر مہینے کا مراقبے کا ذکر الگ ہوتا ہے۔ ستمبر شمارہ 2025 کے صفحہ نمبر 44 کے اوپر مراقبہ شائع ہوا ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بے چین اور پریشان زندگی کا بہترین حل مراقبہ۔ مراقبے کے جب کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ دنیا بھر میں مراقبے کو ذریعہ علاج سمجھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ مراقبے سے بہت سی ذہنی پریشانیوں، افسردگی، ٹینشن، ڈپریشن، بے خوابی اور بہت سی طبی اور روحانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ترقی یافتہ دور میں انسان بہت مصروف ہونے کے ساتھ بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ جہاں اختراعات اور سہولتیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، وہاں ان کے حصول کے ذرائع مشکل نظر آتے ہیں، اور انسان اسی تگ و دو میں مصروف نظر آتا ہے کہ وہ زندگی میں آسائشیں لا سکے اور کامیاب بن سکے۔ ترقی کے لیے تگ و دو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی ذات کو فراموش کر دینا بھی مناسب نہیں۔ دن میں صرف چند منٹ اپنی ذات کو دے دیے جائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ مغربی ممالک نے اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے مراقبے کی عادت اپنا لی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مغربی ممالک میں کروڑوں لوگ روزانہ مراقبہ کر کے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ ازل سے روحانیت کی ترقی اور مشکلات کے حل کا علاج رہا ہے۔ ہزاروں تجربات کے بعد عبقری کے قارئین کے لیے مراقبے سے علاج پیش خدمت ہے، جس سے روحانی ترقی پانے کے خواہش مند بھی بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ سوتے وقت اگر باوضو اور پاک سو جائیں تو سب سے بہتر، ورنہ کسی بھی حالت میں صرف 10 منٹ بستر پر بیٹھ کر لاتعداد مسلسل یہد اللہ لنورہ من یشاء پڑھیں۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر لیٹ جائیں۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہوں اس کو ذہن میں رکھ کر یہ تصور کریں کہ آسمان سے سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم یا الجھن کو حل کر رہی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے میں 100% اس پریشانی سے نکل گیا ہوں، یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے دہراتے نیند آ جائے۔ شروع میں تصور بناتے ہوئے آپ کو مشکل ہوگی، لیکن بعد میں آپ پر جب اس کے کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہاں اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ اس سے آگے مناہل راولپنڈی سے مراقبے سے فیض پانے کے حوالے سے اپنا تجربہ بیان کرتی ہیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب سے کئی بار مراقبے کے کمالات سنے تو میرے دل میں بھی مراقبے کا شوق پیدا ہوا۔ میں ہر روز مراقبے کی مشق کرنے لگی۔ شروع میں تو کوئی کیفیت نہ بنی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، بلا ناغہ مراقبہ کرتی رہی۔ ایک دن میں مراقبہ کر رہی تھی کہ اچانک میرے دل کی گہرائیوں میں سکون محسوس ہونے لگا، یوں لگا جیسے اندر کوئی ٹھنڈک اتر رہی ہو۔ پھر میرے سامنے ایک سفید اور چمکدار گھوڑا نمودار ہوا جس پر میں سوار ہو گئی۔ وہ گھوڑا مجھے اوپر لے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں نے کالے رنگ کے کپڑے اور ایک بڑی چادر پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں مزید اوپر گئی، ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ اچانک نور سے بھرے ہوئے ہاتھ میری طرف بڑھے اور میرا چہرہ نور سے بھر گیا۔ میرا لباس بھی کالے رنگ سے سفید رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس دن کے بعد میرا نماز میں دل لگنے لگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی اور زندگی بالکل بدل گئی۔
یہ سب مراقبے پر شب و روز محنت کی بدولت تھا جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا کھڑا کیا۔ الحمدللہ اب مجھے کسی طرح کا کوئی خوف یا پریشانی نہیں ہے، پرسکون اور مطمئن رہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔